सामईन कराम, आप सुन रही हैं एम ए राहत की लिखी हुई जुर्म व सज़ा की एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है संगो आहन। ये कहानी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। आप पहला हिस्सा सुन रही हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पोस्टल क्लर्क की हैसियत से यासीन की मुलाजमत 25 साल पुरानी थी। तनख्वाह इस कदर कलील थी कि गुजारा मुश्किल से होता। उसकी रिहाइश भी एक मज़ाफ़ाती इलाके में थी, इसलिए वो लोकल ट्रेन के ज़रिए शहर पहुंचता था, जहां वो सिटी स्टेशन से मेल ट्रेन के डब्बे में पोस्टल क्लर्क की हैसियत से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। उसका ख्याल था कि उसकी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलते हुए रेल के डब्बे में गुजर जाएगा। 22 दिसंबर की एक सर्द सुबह जब वो बेदार हुआ तो स्याही माइल आसमान से बर्फ रुई के गालों की शक्ल में गिर रही थी। वो बिस्तर से निकला और खिड़की के करीब आ खड़ा हुआ। ऐसे बर्फानी मौसम का तो वो अरसे से मुंतजिर था। उसने अपनी इस स्कीम का दिल ही दिल में जायजा लिया जो उसने अरसा से तैयार कर रखी थी, और फिलहाल उसे इस स्कीम में कोई खला या खामी नजर नहीं आ रही थी। नाश्ता कर लीजिए, 5 बज चुके हैं, कहीं देर ना हो जाए। उसे पुश्त की तरफ से अपनी बीवी नूरी की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, उसने कहा और ज़रूरियात से फारिग होने के बाद बावर्ची खाने में जा पहुंचा। क्या आप आज फिर लेट आएंगे? नूर ने कप में कॉफ़ी उंडेलते हुए पूछा। हाँ, लाइन इंचार्ज होने की वजह से सारा काम मुझे अपनी निगरानी में ही ख़त्म करवाना पड़ता है, इसलिए देर हो जाना लाजमी है, यासीन ने कहा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसने पूछा, शहरोज की तबीयत अब कैसी है? रात भर खांसता रहा है, शायद रात भर जागता रहा होगा, नूर ने भराई हुई आवाज में कहा। शहरोज उनका 11 साला लड़का था जो पिछले 3 बरस से तपदिक में मुब्तला था। उसके इलाज ने यासीन की कमर तोड़ दी थी। उसका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ था। फीस ना मिलने की वजह से डॉक्टर भी पिछले कई हफ्तों से शहरोज को देखने और दवा देने के लिए नहीं आया था। अलबत्ता आखिरी बार जाते वक्त वो यासीन को हिदायत कर गया था कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अपने लड़के को इलाज के लिए स्विट्जरलैंड भेज दे। उसने अखराजात का तखमीना भी बताया था जो पूरे 3,000 तोमान था। ये तेहरान का एक पसमानदा इलाका था और यासीन इस इलाके का एक गरीब बाशिंदा। लेकिन शायद डॉक्टर ने ये सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी कि एक गरीब बाप जो मामूली इलाज का भार उठाने के काबिल ना हो, वो इतना महंगा इलाज क्यों करवा सकता है। अचानक उन्हें शहरोज के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुसलसल खांस रहा था। बाप के मुंह में जाने वाला निवाला हाथ में रह गया। नूर फूट फूट कर रोने लगी थी। 3,000 तोमान, वो अपनी शोहर के शाने झंझोड़ते हुए बोली। खुदा के लिए यासीन, मेरे बच्चे के लिए किसी तरह 3,000 तोमान का इंतजाम करो। यासीन को अपना हलक बंद होता हुआ महसूस हुआ। उसने हाथ का निवाला रख दिया और दोनों हाथों की मुट्ठियां कस गईं। फिक्र मत करो नूर, मैं आज इस रकम का इंतजाम जरूर कर लूंगा, उसने कहा और नाश्ते से उठ खड़ा हुआ। कैसे? उसकी बीवी ने पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका कोई दोस्त उसे मजीद कर्ज देने पर तैयार नहीं होगा। मुलाजमत की पेंशन फंड से वो पहले ही काफ़ी से ज़्यादा रकम पेशगी ले चुका था। ये फ़िलहाल नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं ये रकम ज़रूर हासिल कर लूँगा, उसने कहा और बावर्ची खाने से निकल गया। वो अपने जिस्म को गर्म कपड़ों से लपेटे हुए बर्फ के तूफान का मुकाबला करता हुआ स्टेशन की तरफ चला जा रहा था, जहां उसे 6 बजे वाली लोकल ट्रेन पकड़ना थी। और कोई और मौका होता तो वो ऐसे तूफानी मौसम में छुट्टी कर लेता, लेकिन आज उसका ड्यूटी पर जाना निहायत ज़रूरी था, क्योंकि आज उसे अपनी उस अछूती स्कीम पर अमल करना था जो उसने 3,000 तोमान हासिल करने के लिए काफ़ी अरसे से तैयार कर रखी थी। लोकल ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की, क्योंकि उसे खास मकसद के तहत खिड़की से करीब वाली नशिस्त पर बैठना था। वो उस मुकाम का जायज़ा लेना चाहता था जो उसने खसूसी तौर पर स्कीम पर अमल करने के लिए मुंतखब किया था। ठीक 2 मिनट के बाद ट्रेन को उस मुकाम से गुजरना था और उसे चलती हुई ट्रेन से उस मुकाम का आखिरी और मुकम्मल जायज़ा लेना था। उसे मालूम था कि जब वो तेहरान और जहादान जाने वाली मेल ट्रेन में पोस्टल क्लर्क के इंचार्ज की हैसियत से गुजरेगा तो उसके पास बहुत वक्त होगा।
نشست پر بیٹھتے ہی اسے مختلف سوالوں کے جواب دینے پڑے۔ 25 سال کی پرانی ملازمت کی وجہ سے روزانہ کے آنے جانے والے بیشتر مسافر اسے ریلوے پوسٹل کلرک کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ اس نے سب کو مناسب جواب دیے اور کھڑکی کے باہر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا۔ مسافر روزانہ کی طرح مختلف موضوعات پر بحث کر رہے تھے۔ وقت گزاری کی غرض سے خود یاسین بھی اس بحث میں حصہ لیتا تھا، لیکن آج اس بحث و مباحثے سے اسے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بدستور کھڑکی سے باہر ہی دیکھتا رہا۔ ٹھیک تیسرے منٹ پر اس کا ڈبہ چھوٹے سے ایک پل سے گزرا۔ پل کے نزدیک ہی پام کا ایک بہت اونچا درخت تھا جس کی شاخیں سفید برف سے ڈھکی تھیں۔ بس یہ وہی مقام تھا جو اس نے اپنی اسکیم پر عمل کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ کا اس جرم کے بارے میں کیا خیال ہے آقائے یاسین؟ اس کے کانوں میں کسی کا جملہ ٹکرایا اور وہ چونک اٹھا۔ گردن گھما کر دیکھا، یہ پولیس کانسٹیبل جمشید تھا جو کسی موضوع پر بحث کر رہا تھا اور آخر میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیسا جرم؟ اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ ارے وہی جمیل فرشوری والا معاملہ۔ کانسٹیبل جمشید نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے اخبار میں چھپی ہوئی ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیچارے کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لاشعوری طور پر یاسین کا ہاتھ اخبار کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا دکھائیے۔ اس نے اخبار کی تصویر پر نظر ڈالی۔ یہ جمیل فرشوری نامی ایک کلرک کی تصویر تھی۔ وہ یمن کا کارخانہ تعلیم میں ملازم تھا اور اس پر کمپنی کے شہباز خان نامی کو خزانچی کو قتل کرنے اور 75,000 تومان نقد بما 25,000 کی مالیت کے تمسخات وغیرہ لے کر فرار ہونے کا الزام تھا۔ وہ واردات کے فوراً بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں جرم ثابت ہو جانے پر اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن گرفتاری کے وقت یا بعد میں پولیس اس کے قبضے سے 1,00,000 تومان کی رقم برآمد نہیں کر سکی تھی۔ یاسین کے کانوں میں کانسٹیبل جمشید کی آواز پھر آئی۔ حیرت ہے کہ اس نے اتنی بڑی رقم کو کہاں چھپا دیا، لیکن وہ غریب تو کہتا ہے کہ اس نے تو خزانچی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس رقم کے متعلق کچھ جانتا ہے، ایک مسافر نے کہا۔ یہی بات تو قابل غور ہے، جمشید نے ہنس کر کہا، کہ اس نے عمر قید منظور کر لی لیکن رقم کا سراغ نہیں بتایا۔ پھر تہران اسٹیشن آتے ہی تمام مسافر اترنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اترنے والوں میں یاسین سب سے پیچھے تھا۔ اس نے گھوم کر اس اخبار کی طرف دیکھا جسے کانسٹیبل جمشید عجلت کی وجہ سے اپنی نشست پر ہی بھول گیا تھا۔ میل ٹرین پوری رفتار سے تہران شہر سے زاہدان کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ یاسین حسب معمول ڈاک کے ڈبے میں کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک معاون بھی تھا۔ دونوں بڑی پھرتی سے اور مہارت سے پوسٹ کارڈ اور لفافے چھوٹے چھوٹے خانوں میں منتقل ہو رہے تھے۔ سٹی اسٹیشن اور راستے کے تمام اسٹیشنوں سے حاصل کی ہوئی ڈاک کو چھانٹنا بھی انہی کے ذمے تھا۔ اس کے علاوہ ڈاک سے بھرے ہوئے بڑے بڑے سربند تھیلے پورے ڈبے میں پھیلے ہوئے تھے، جن کے مقررہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر موجود پوسٹ آفس کے عملے کے حوالے کرنا تھا۔ ٹرین حسب معمول سنہری وادی اور سبز پہاڑی کے اسٹیشن پر ٹھہری اور ڈاک کے تھیلے کا تبادلہ ہوا۔ پھر جیسے ہی ٹرین عظیم آباد کے لیے روانہ ہوئی، یاسین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈاک کے بقیہ تھیلوں کو شمار کیا۔ یہ تعداد میں 30 تھے۔ ساتھ ہی اس نے گرم چیسٹر کے نیچے بغل میں دبے ہوئے ڈاک کے اس فاضل تھیلے کو محسوس کیا جسے وہ اسکیم کے تحت ساتھ لایا تھا۔ اب اسے نکالنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ اپنے معاون کی طرف گھوم کر بولا، کیوں بھائی ناظم، ایسی سردی میں کافی کیسی رہے گی؟ استاد نیکی اور پوچھ پوچھ، ناظم نے چہک کر کہا، کیا تھرمس ساتھ لائے ہو؟ نہیں، لیکن برابر والے ڈبے میں میرا ایک دوست سفر کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس زیادہ مقدار میں کافی ہے اور ضرورت پڑنے پر 2 کپ دے سکے گا۔ تم ذرا لے کر آؤ، اس کا نام رحمانی ہے، اس سے میرا نام لینا۔ یاسین نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ ابھی لایا، ناظم نے کہا۔ پھر جیسے ہی ڈبے کا دروازہ بند ہوا، یاسین کے جسم میں بجلی سی رواں ہو گئی۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اس وقت نہ جانے کہاں سے پھرتی عود کر آئی۔ اس نے ایک بڑا تھیلا جس پر زاہدان کا لیبل لگا ہوا تھا فرش پر الٹ دیا۔ 25 سال کی طویل ملازمت کے دوران اسے اتنا تجربہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کس قسم کے لفافوں میں قیمتی تحائف، مثلاً نقد رقم، چیک، بانڈ اور دیگر تمسکات، سب ہی کچھ بند ہوتا ہے۔
اس لیے اس نے اپنے مطلب کے لفافے جلدی جلدی الگ کر لیے۔ اسے یقین تھا کہ ان تمام لفافوں میں بھرے ہوئے مواد کی مجموعی قیمت 3,000 تومان سے بھی اوپر ہی نکلے گی۔ پھر اس نے اپنی بغل میں دبا ہوا تھیلا نکالا اور باقی بچے ہوئے گھٹیا لفافے اور پوسٹ کارڈ اس میں بھرے اور ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے قیمتی لفافے ڈاک کے اصلی تھیلے میں دوبارہ ٹھوسے اور اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کام کو اس نے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس کا سانس تیزی سے چلنے لگا تھا۔ اس نے جھپٹ کر کھڑکی کھولی۔ سرد برفیلی ہوا کا زبردست جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن اس وقت اسے اپنے چہرے کے عضلات کے شل ہونے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مضطرب نگاہوں سے باہر چلتے ہوئے مناظر کا جائزہ لیا۔ مقررہ مقام آنے والا تھا، بس 30 یا 40 سیکنڈ کی دیر تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ناظم جلدی سے واپس نہ آ جائے۔ ایسی صورت میں نہ صرف سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا، بلکہ ملازمت کا مستقبل مفت میں خطرے میں پڑ جاتا۔ دوسرے ہی لمحے ڈاک والا ڈبہ پل پر سے گزرا اور اس نے پوری قوت سے تھیلے کو کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ اسے یقین تھا کہ تھیلا اس پام کے درخت کے قریب ہی گرا ہوگا اور پچھلے تمام ڈبوں کی کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے کسی بھی مسافر کی نظر اس پر نہیں پڑی ہوگی۔ کھڑکی کو بند کرنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ آیا۔ اسکیم کا باقی حصہ بہت آسان تھا۔ ڈیوٹی سے گھر پہنچ کر وہ سب سے پہلے کھانا کھائے گا۔ اس کے بعد رات کو کسی وقت بھی مقررہ مقام پر جا کر برف میں دبا ہوا وہ تھیلا اٹھا لائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے پہلے کہ ڈاک کا محکمہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا، وہ اس 3,000 تومان کی رقم کے ذریعے اپنے بیٹے شہروز کو لے کر سوئٹزرلینڈ جا چکا ہوگا۔ یہ اسی دن کا ذکر ہے۔ فیض اور حبیب دونوں بھائی تھے، جن کی عمر بالترتیب 9 اور 11 سال تھی۔ یہ دونوں ایک سرکاری افسر کے لڑکے تھے، جن کی رہائش عظیم آباد میں تھی۔ دونوں بھائی کھیلتے ہوئے برف سے ڈھکے ہوئے درختوں اور میدانوں کا نظارہ کرتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ قریبی پل پر سے گزرتی ہوئی میل ٹرین کے نظارے سے لطف اندوز ہو چکے تھے۔ پھر جب واپسی کے غرض سے وہ دونوں پام کے ایک بڑے درخت کے قریب سے گزرے تو ان کی نظر کینوس کے ایک بڑے تھیلے پر پڑی، جو نصف سے زیادہ نرم برف میں ڈھکا ہوا تھا۔ اوپری حصہ پر بھی برف کی ہلکی سی تہ جم چکی تھی، لیکن برفیلی ہوا کی مخالف سمت والا حصہ پھر بھی کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ فیض نے اپنے بڑے بھائی حبیب سے پوچھا۔ یہ تو کوئی تھیلا نظر آتا ہے۔ فیض نے اسے بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا، ارے یہ تو بہت وزنی ہے۔ فیض نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور کہا، دیکھا جائے کہ اس میں کیا چیز بند ہے۔ فیض نے کہا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور اسے تھیلے پر آزمایا، لیکن چھوٹے سے چاقو کی دھار کینوس کو کاٹنے میں قطعی ناکام رہی۔ اسی نے تھیلے کے منہ پر لگے ہوئے پیتل کے چھوٹے اور چمکدار قفل کو کھولنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اب کیسے پتا چلے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اسے کھینچ کر اس گیراج تک لیے چلتے ہیں، وہاں شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی مدد سے ہم اسے کھول سکیں۔ فیض نے رائے پیش کی۔ اس کے بعد دونوں بھائی اس تھیلے کو کھینچتے ہوئے گیراج کی طرف چل پڑے، جو وہاں سے تقریباً 1 فرلانگ پر واقع تھا۔ یہ گیراج لکڑی کا بنا ہوا تھا اور پرانا اور ناکارہ ہونے کی وجہ سے کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ دونوں بھائی اس تھیلے کو کھینچتے ہوئے اس گیراج تک لے آئے اور تھک جانے کی وجہ سے اسے گیراج کی بیرونی چار دیواری کے سہارے ٹکا دیا۔ تم اسی جگہ ٹھہرو، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، میں اسے کھولنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرتا ہوں۔ گیراج کی یہ چار دیواری جس کے ساتھ تھیلا ٹکایا گیا تھا لکڑی کی تھی اور پرانی ہونے کی وجہ سے بے حد بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے اس کے دیمک زدہ تختے تھیلے کا وزن نہیں سہار سکے اور ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ 2 3 تختے دوسری طرف نکل گئے تھے اور نتیجے کے طور پر تھیلا بھی دوسری طرف لڑک گیا۔ پھر فیض نے دیکھا کہ چار دیواری کی دوسری طرف ایک بہت ہی گہری کھڈ تھی جس میں وہ تھیلا لڑکتا چلا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے حبیب کو آواز دی، لیکن وہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ دونوں بھائیوں کو اس بات کا احساس تھا کہ ایسی برف باری میں اس گہری کھڈ میں اترنا خطرناک ثابت ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ فیض نے پوچھا۔ چھوڑو اسے، اب چلتے ہیں، ہم اس کھڈ میں اترنے سے تو رہے، اس میں ضرور کوئی قیمتی چیز رہی ہوگی، ہونے دو، ہم کیا کریں؟ آؤ اب گھر چلیں، بہت دیر ہو چکی ہے، حبیب نے کہا اور اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل دیا۔
پھر یہ دونوں لڑکے اپنے گھر پہنچے جہاں وہ دیگر تفریحی مشغولیات میں الجھ کر اس تھیلے کو یکسر بھلا بیٹھے۔ چند دنوں کے بعد ان کے باپ کا کسی دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا اور اس طرح یہ خاندان عظیم آباد کو خیر آباد کہہ گیا۔ 10 سال بعد تہران پوسٹ آفس کی عالی شان عمارت کے ایک بڑے کمرے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں سے کچھ تو پوسٹ آفس کے ہی افسران تھے، باقی اخباری نمائندے اور فوٹوگرافرز تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک میز پر ڈاک کے ایک تھیلے کو کھولا گیا تھا، جس کے قفل پر چھوڑی گئی چٹ پر 22 دسمبر 1955 کی تاریخ درج تھی۔ پوسٹل انسپکٹر نے تھیلے سے برآمد ہونے والے چند بڑے اور رنگین لفافوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، حاضرین، یہ تھیلا ایک مقامی تعمیراتی کمپنی کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ اس کمپنی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمارت کی تعمیر کے لیے وقف ایک جگہ کو صاف کرتے ہوئے یہ تھیلا ان کے کارکنان کو ملا تھا، اور چونکہ یہ سربند تھا اور اس کے ساتھ پوسٹل آفس کی چٹ لگی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً اس تھیلی کو پوسٹل اتھارٹی کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تھیلا وہاں کیسے پہنچا ہوگا؟ ایک اخباری نمائندے نے سوال کیا۔ فی الحال تو نہیں۔ پوسٹ آفس کے پرانے ریکارڈ کے مطابق آج سے 10 سال قبل تہران سے زاہدان جانے والی ایک میل ٹرین کی ڈاک بوگی میں موجود ڈاک کے تھیلوں میں سے ایک ڈاک کم پائی گئی تھی، یعنی تقریباً سارے کے سارے رجسٹر شدہ لفافے غائب تھے۔ یہ ڈاک چونکہ 9 روز سے 3 4 دن قبل کی تھی، اس لیے ان لفافوں میں قیمتی مواد تھا، اور جس کے نتیجے میں پوسٹل اتھارٹی کو تقریباً 3,500 تومان کے دعوے مختلف افراد کو ادا کرنے پڑے تھے، اور جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں، یہ ساری ڈاک وہی تھی جو اس تھیلے سے غائب ہو گئی تھی۔ لیکن جناب، ہمارا سوال یہ تھا کہ آخر یہ تھیلا میل ٹرین کی بوگی سے نکل کر ایک اجاڑ اور سنسان جگہ کیسے پہنچا؟ اخباری نمائندے نے سوال کیا۔ پوسٹل انسپکٹر یہ سن کر مسکرایا اور بولا، میں ایک چھوٹی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کیوں کر ہو سکا، لیکن میں ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ تفصیل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خفیہ رکھی گئی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسے صرف اپنے تک محدود رکھیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اور تمام لوگوں کی جانب سے یقین دہانی کے بعد اس نے کہا، ہمارے ریکارڈ اور اس تھیلے پر لگی ہوئی چٹ کے مطابق مذکورہ ٹرین کے پوسٹل بوگی کا انچارج یاسین نامی ایک کلرک تھا، جو پچھلے 25 برس سے نہایت ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیتا رہا تھا۔ تو اس کلرک سے پوچھ گچھ کی گئی ہوگی؟ ایک اخباری نمائندے نے پوچھا۔ یقیناً کی جاتی، انسپکٹر نے کہا، لیکن مشکل یہ آ پڑی تھی کہ یاسین نے 23 دسمبر کو، یعنی اس ڈاک کے غائب ہونے کے بعد دوسرے دن، اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے سکوت توڑا۔ پھر آپ نے مرحوم کی بیوہ سے بھی پوچھ تاچھ کی ہوگی؟ ہاں، کی تھی، انسپکٹر نے قدرے پھنستی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے سینے میں پیدا ہونے والی کسی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخرکار اس نے کہا، وہ عورت اب بھی وہیں رہتی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق اس کا شوہر اپنے ایک بچے کی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ میری ذاتی معلومات کے مطابق یاسین کے خودکشی کرنے کے چند ماہ بعد وہ بچہ، جس کے پھیپڑوں کو تپدک دیمک کی طرح چاٹ گئی تھی، انتقال کر گیا تھا۔ اب ان خطوط کا کیا کیا جائے گا؟ روزنامہ اطلاعات کے نمائندے نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ انسپکٹر نے ایک طویل سانس لینے کے بعد کہا، اب محکمہ اپنا فرض ادا کر لے گا۔ حالانکہ ان تمام خطوط کے دعووں کی ادائیگی کر دی گئی تھی، لیکن یہ تمام خطوط اب بھی بہتر حالت میں ہیں، اور خط بہرحال ایک امانت ہوتی ہے، اس لیے ان کو ان کے پتوں پر روانہ کر دیا جائے گا۔ خاتون فردوس اپنے شوہر جمال سماوی کو جگانے خوابگاہ میں گئی تو اس کے شوہر نے بیدار ہوتے ہی اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ سماوی کی عمر 45 سال تھی، جبکہ فردوس اپنی عمر کے 40ویں سال میں تھی، لیکن دونوں کی امنگیں اب بھی جوان تھیں۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، جس طرح آج سے 25 سال قبل کالج کے زمانے میں۔ ارے چھوڑیے بھی، کافی صبح ہو چکی ہے، فردوس نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا صبح کے وقت محبت نہیں کی جاتی؟ سماوی اسے رخسار پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے بولا۔ فردوس چند لمحے خاموش رہی تو سماوی نے پوچھا، کیا سوچنے لگی؟ سوچ رہی ہوں، سماوی، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟
اگر میں مر گیا تو تم تہران کی امیر ترین بیواؤں میں سے ایک ہوگی۔ نہیں، میں خودکشی کر لوں گی، فردوس نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ یقین جانیے جس دن بھی میں آپ کی محبت سے محروم ہوئی، خودکشی کر لوں گی۔ اچھا، سماوی نے بستر سے اترتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تو میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ویسے آج تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ کبھی کبھی برے خیالات ذہن کو پراگندہ کرنے لگتے ہیں، اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ اگر ہمارے حالات میں ذرا بھی تبدیلی پیدا ہو گئی تو میں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ سماوی ہنسا اور بولا، ارے پگلی، اسی لیے تو میں نے اپنا اور تمہارا بیمہ بڑے بھاری پریمیم سے کروایا ہے، تاکہ خیر، اب اس قصے کو ختم کرو، مجھے ٹھیک 11 بجے اپنی کمپنی کے ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں شرکت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ فردوس اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد خوابگاہ کے باغیچے کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر باغیچے میں مالی کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر کی سجاوٹ پر رشک آتا تھا۔ گھر کیا تھا، گویا جنت کا نمونہ تھا۔ فردوس تو کم از کم اسے جنت ہی سمجھتی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آج سے 25 سال قبل وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، جہاں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جمال سماوی سے اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ بہت غریب تھا۔ وہ خود بھی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، دونوں کالج میں تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد تو وہ اور بھی غریب ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ گھٹیا سے ایک تنگ و تاریک مکان میں رہنے پر مجبور تھے۔ لیکن اس نے سماوی سے کبھی اس کی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ ہر حال میں شاکر تھی۔ البتہ اس کے دل و دماغ میں ایک وسیع و عریض عمارت کا تصور ضرور بسا ہوا تھا، جس کے اطراف باغیچہ بھی تھا اور اس میں رنگ برنگ پھول بھی کھلتے تھے، چڑیاں بھی چہچہاتی تھیں۔ وہ زرق برق پوشاک زیب تن کیے ہوئے ملازموں کو ہدایت دیتی اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوبصورت سی کار میں بیٹھ کر گھومنے نکل جاتی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ اس کے شوہر سماوی کی آمدنی میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ جس طرح اس کے دن پھرے تھے، اسے سوچ کر آج بھی اسے حیرت ہوتی تھی۔ جس جنت کو آج سے 10 سال قبل تصور میں دیکھا کرتی تھی، اب وہ حقیقی طور پر اس میں رہ رہی تھی۔ اچانک جمال ثوابی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو جان من؟ اپنی جنت، سماوی ہنسا اور بولا، 4 ایکڑ زمین پر تعمیر شدہ جنت جس میں صرف ایک مالی کام کر رہا ہے۔ میرے لیے یہی جنت ہے جان من۔ فردوس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سماوی کے رخسار پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دیوار پر لگے ہوئے کلاک نے 9 بجائے تو سماوی نے چونک کر کہا، او، مجھے جلدی آفس جانا ہے، چلو ناشتہ کریں۔ سماوی نے لباس تبدیل کیا، پھر وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈالے عمدہ قالین سے ڈھکے ہوئے زینے اتر کر نیچے ہال میں آ گیا، جہاں میز پر ناشتہ تیار تھا۔ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ اوپر سے اناش بھی اتر آئی۔ یہ ان کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے والدین کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جیتی رہو بیٹی، سماوی نے کہا، آج تو ہماری بیٹی بالکل دلہن لگ رہی ہے۔ کیوں فردوس؟ ابو، ہم آپ سے نہیں بولیں گے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی؟ سماوی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آج نہیں تو کل تم ضروری کسی نہ کسی کی دلہن تو بنو گی نا۔ اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ دیکھیے امی، ابو کو سمجھا لیں۔ ارے ہاں، مجھے خوب یاد آیا، فردوس نے کہا، آج مجھے بازار شاپنگ کے لیے جانا ہے، تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ کیوں نہیں امی، ضرور چلوں گی۔ میرے خیال سے تم نے پرسوں ہی کافی خریداری کی ہے فردوس، سماوی نے کہا۔ جلد ضرورت خریداری سے فائدہ اور فضول خرچی بری چیز ہے۔ اناش نے گھور کر اپنے ابو کو دیکھا۔ خود فردوس کو سماوی کے اس جملے پر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس نے خرچ کرنے پر کبھی تنقید نہیں کی تھی۔ آپ کفایت شعار کب سے ہو گئے ابو؟ اناش نے پوچھا۔ اچھائی کو اپنانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا بیٹی، تم ریڈیو پر بھی روزانہ سنتی ہوگی کہ تومان بچائیے، کل آپ ہی کے کام آئے گا، سماوی نے کہا، اور پھر تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ فردوس کو ایک مسکراہٹ اور نظر آئی۔ یہ مسکراہٹ اناش کے بڑے بھائی زریاب کی تھی۔ وہ سامنے آتش دان کے مینٹل پیس پر رکھے فوٹو لیفٹیننٹ کی وردی پہنے مسکرایا۔ یہ میری چھوٹی سی جنت ہے، خدایا اسے یوں ہی سدا آباد رکھنا۔ فردوس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اناش بیٹی، ذرا آج کا اخبار تو دینا، ذرا آج کی سرخیوں پر ہی نظر ڈال لوں، سماوی نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کہا۔ اناش نے اخبار پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، ابو،
ایک خبر تو آپ ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے بیٹی؟ اسی جمیل فرشوری نامی کلرک کے متعلق جو کبھی آپ کی کمپنی میں ملازم تھا اور جس پر شہباز خان خزانچی کو قتل کرنے اور 1 لاکھ تومان کی رقم لے کر فرار ہونے کا الزام تھا۔ یکا یک فردوس نے اپنے شوہر جمال سماوی کے سرخ و سفید چہرے پر زردی مائل سیاہی پھیلتے ہوئے دیکھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب بھی اس کے سامنے شہباز خان کا نام لیا جاتا یا از خود اسے یاد آ جاتا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا اور بے چینی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ خاتون فردوس نے محسوس کیا تھا جیسے سماوی 10 سال پرانے واقعے کو یاد کر کے ایک انجانے سے کرب میں مبتلا ہو جاتا ہو، شاید اس لیے کہ محض اس کی وجہ سے بیچارے جمیل فرشوری کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ سماوی اس وقت اپنی کمپنی میں جمیل فرشوری کی ہی طرح ایک معمولی کلرک تھا۔ ایک رات اس نے دفتر کی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں ایک شخص کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا جس نے اپنے ہاتھ میں چمڑے کا بھاری تھیلا سنبھال رکھا تھا۔ یہ قتل کی واردات کے فوراً بعد کی بات تھی۔ ایک پولیس کے سپاہی نے اسے بھاگتے ہوئے شخص کا تعقب بھی کیا تھا، لیکن وہ شخص تھیلے سمیت دریا کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جمال سماوی کو شہادت کے لیے عدالت میں طلب کیا گیا اور اس کے بیان کے مطابق تھیلا لے کر بھاگنے والا شخص اس کمپنی کا ایک کلرک جمیل فرشوری جو کہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، عمر قید کی سزا اس کو سنا دی گئی تھی۔ جمیل فرشوری کو عمر قید ہو جانے کے بعد جمال سماوی بڑا اداس اداس سا رہا کرتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ جمیل فرشوری کو محض میری شہادت کی وجہ سے عمر قید ہوئی، بھلا وہ اس واقعے کو کیوں کر بھلا سکتا تھا۔ فردوس اپنے شوہر کی حساس طبیعت سے بخوبی واقف تھی۔ اس کے خیالات میں ملامت کرنے کی گنجائش یقیناً موجود تھی۔ اس نے بارہا سماوی کو یہ سمجھایا بھی تھا کہ جمیل فرشوری کیونکہ قتل اور لوٹ جیسے جرائم کا مرتکب ہوا تھا، اس لیے وہ اسی سزا کا مستحق تھا۔ لیکن سماوی کو اپنی بیوی کی اس تشفی سے کبھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ جیسے ہی اس کے سامنے جمیل فرشوری کا نام لیا جاتا، اس کے چہرے پر پراسرار کرب کی علامتیں پھیل جاتیں، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا اور ایسے ہی مواقعوں پر فردوس اس کے چہرے کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ کیا یہ وہی سماوی ہے جو اس کا شوہر ہے اور جسے وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جمیل فرشوری کے نام کو کسی آسیب سے کم نہیں سمجھتی تھی، جو نہ صرف اس کے شوہر پر بلکہ پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ خود پر کافی حد تک قابو پا لینے کے بعد سماوی نے اناش سے کہا، اور کیا لکھا ہے بیٹی؟ شہنشاہ نے اس کی معافی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اناش نے اسے پڑھ کر سنایا۔ سماوی نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور بے خیالی کے سے انداز میں بولا، شاید یہ دوسری مرتبہ اس کی معافی کی درخواست مسترد کی گئی ہے۔ ذرا اخبار مجھے تو دو۔ وہی پرانی کہانی تھی۔ کلرک جمیل فرشوری کی بیوی آشیوی، جسے اپنے شوہر کی بے گناہی کا پورا یقین تھا، اس کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پتہ بھی لکھا تھا جہاں وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خبر میں مزید لکھا تھا، رحم کی درخواست کے جواب میں جمیل فرشوری سے کہا گیا ہے کہ تا وقت یہ کہ وہ غائب کی ہوئی 1 لاکھ تومان کی رقم مہیا نہیں کر دیتا، معافی دینے کے سوال پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی قیدی کا بیان تھا کہ وہ بالکل بے قصور ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ تو اس نے شہباز خان کو قتل کیا ہے اور نہ ہی وہ اس 1 لاکھ کی رقم کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ فردوس نے بھی یہ سب کچھ پڑھا اور اس کی نظروں میں عدالت کا وہ منظر گھوم گیا جب جج کے سوال پر گواہی کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے سماوی نے نہایت مردہ آواز میں کہا تھا، ہاں، تھیلا لے کر بھاگنے والا یہی شخص تھا، جمیل فرشوری۔ جی ہاں، مجھے پورا یقین ہے، یہ نام مجھے ابھی تک یاد ہے۔ آخرکار جمال سماوی نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا فردوس، میں ذرا گیرج سے اپنی کار نکال لوں؟ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آیا۔ پھر ہارن کی آواز سن کر فردوس پورٹیکو میں نکل آئی۔ وہ اپنی شوہر کو روزانہ اسٹیشن چھوڑنے جاتی تھی اور اس موقع پر امپالہ خود ہی ڈرائیو کرتی تھی۔ راستے میں اس نے سماوی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب پہلے جیسی تازگی تھی۔ سماوی نے کہا، ارے ہاں فردوس، خوب یاد آیا۔ آج شام کو میرا سامان پیک کر دینا۔ کیا پھر کہیں جانا ہے؟ ہاں، کل ایک کاروباری سلسلے میں مجھے زاہدان جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل صبح والی فلائٹ سے چلا جاؤں۔ سماوی نے کہا،
یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا نائب صدر تھا اور کاروباری سلسلے میں اکثر زاہدان جاتا رہتا تھا۔ زاہدان میں آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے؟ آپ نے آج تک مجھے اپنے کاروبار کی مصروفیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ کسی کمپنی میں ایک اونچے عہدے پر فائز ہیں۔ فردوس نے کہا، لہجہ احتجاجی تھا۔ بھائی، میں گھریلو خوشیوں میں تجارتی جھگڑے شامل کرنا نہیں چاہتا۔ فردوس نے گھوم کر سماوی کی طرف دیکھا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ 25 سال گزرنے کے بعد بھی میں آپ کے متعلق پوری معلومات نہیں رکھتی، مگر جانے من یہ سب کچھ جاننا تمہارے لیے اتنا ضروری نہیں۔ فردوس اپنا نچلا ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ بلا شبہ اس کے شوہر کی سالانہ آمدنی 50,000 تومان سے بھی زیادہ تھی، جس کے بل بوتے پر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آج سے 10 سال قبل کا وہ زمانہ نہیں بھولی تھی جب اس کے شوہر اپنی کمپنی میں جمیل فرشوری ہی کی طرح کلرک تھے اور ہر وقت مالی پریشانی کا رونا رویا کرتے تھے۔ کیسی نا امیدی اور جھنجھلاہٹ ہوا کرتی تھی اس کے لہجے میں۔ سماوی، آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب ہم بہت ہی غریب تھے؟ اس نے پوچھا۔ سماوی چند لمحے خاموش رہا، اس کی نظریں سامنے ونڈ شیلڈ پر تھیں، لیکن چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ یقیناً اسے اپنا وہ زمانہ اب بھی یاد ہے۔ اس نے نہایت پر درد لہجے میں کہا، فردوس، میں اس دور کی تلخ یادوں کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ اس تذکرے کو میرے سامنے مت دہرایا کرو۔ حالانکہ فردوس جانتی تھی کہ اس کا شوہر بہت حساس ہے اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس زمانے کو بھول جائے۔ اسے خود بھی وہ رات ابھی تک اچھی طرح یاد تھی جب سماوی دیر سے گھر آیا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن آمیز مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر اس نے کہا تھا، میں اب کوئی دوسرا کام کروں گا فردوس، 100 تومان کی کلرکی میں کچھ نہیں رکھا۔ مجھے ایک اور راستہ اختیار کرنا پڑا تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک اپنے بازوؤں میں منہ چھپائے بیٹھا رہا تھا۔ اپنے شوہر کو اس قدر پریشان دیکھ کر فردوس تڑپ اٹھی تھی، لیکن آخرکار وہ ایک عورت تھی، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد سماوی نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا تھا، یا پھر کوئی معجزہ رونما ہوا ہوگا۔ فردوس اسے معجزہ ہی سمجھنے پر مجبور تھی، کیونکہ چند ہی روز کے بعد اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی۔ تومان کا ایک سیلاب تھا جو گھر میں گھستا چلا آ رہا تھا، لیکن کیسے اور کہاں سے، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ البتہ اس کے پوچھنے پر سماوی نے صرف اتنا ضرور کہا تھا، بھائی، یہ بازار ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کسے دیکھتے ہی دیکھتے مالدار کر دے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرا کاروبار چل پڑا ہے اور ہمارے ستارے گردش سے نکل آئے ہیں۔ پھر اس نے فردوس کو بازوؤں میں تھامتے ہوئے کہا تھا، جان من، تم یہ فکر مت کرو کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، تم بس خرچ کرو اور اپنے دل کے ارمان نکالو۔ بعد میں فردوس کو سماوی کی زبانی مزید معلوم ہوا تھا کہ اسے اپنی ملازمت میں ترقی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ کلرک سے کمپنی کا حصے دار ڈائریکٹر بن گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کمپنی کے نائب صدر کا انتقال ہوا تو اسے اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ اور اب اور جب کا فرق اس کے سامنے تھا۔ شاندار کوٹھی، امپالہ، خوبصورت باغیچہ اور ملازمین کی قطار۔ زریاب اور اناش نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لی تھی۔ اس کے خوابوں کی تعبیر اس کے سامنے تھی، لیکن آج کیا بات تھی؟ وہی سماوی جو خوب خرچ کرو اور کل کی فکر مت کرو کا قائل تھا، آج کفایت شعاری کا سبق دے رہا تھا۔ لو بھائی، اسٹیشن آ گیا، سماوی نے کہا، اور فردوس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ سماوی نے فردوس کا رخسار چوما اور امپالہ سے اترتے ہوئے کہا، میں شام کو جلد ہی واپس آؤں گا، خدا حافظ۔ فردوس نے گھر واپس آ کر دم لیا تھا کہ اناش نے اسے خبر دی، امی، پوسٹ مین آ رہا ہے، شاید زریاب بھائی کا خط لایا ہو سکتا ہے، فردوس نے کہا۔ چند لمحے کے بعد ہی پوسٹ مین نے کال بیل بجا کر اپنی آمد کا اعلان کیا اور مسکراتا ہوا اندر چلا آیا۔ آداب بجا لاتا ہوں خاتون فردوس اور اناش صاحبہ، اس نے اپنا تھیلا نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے 2 خطوط فردوس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ 2 لفافے تھے جن میں سے ایک فردوس کی ستیلی بہن کی طرف سے آیا تھا اور دوسرا ایک اسٹور سے آیا تھا۔ اناش بیٹی، اس میں تمہارے بھائی کا کوئی خط نہیں، فردوس خطوط دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے علاوہ آج میں ایک خاص خط بھی لایا ہوں، پوسٹ مین نے مسکرا کر کہا۔ تب تو وہ یقیناً زریاب بھائی کا ہوگا،
اناش نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں، خط کسی اور کا ہے اور آپ کے والد جمال سماوی کے نام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی وردی کی جیب سے زرد رنگ کا لفافہ نکالا اور فردوس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خط کسی نے آج سے 10 سال قبل آپ کے شوہر کو لکھا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مسکرایا اور بولا، بہرحال دیر آئد درست آئد۔ فردوس نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر اس پہ لگی ہوئی مہر دیکھی۔ بے شک وہ آج سے 10 سال قبل کی تھی۔ اس کے علاوہ لفافے کے ایک کونے پر جلی حروف میں ڈلیوری لیٹ لکھا ہوا تھا۔ پتہ پرانے مکان کا تھا، لیکن شاید کسی شناسا نے اسے یہاں کے پتے پر بھجوا دیا تھا۔ لفافے کی دوسری جانب بھیجنے والے کا پتہ نہیں لکھا تھا۔ اس نے پوسٹ مین سے اس غیر معمولی تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے میل ٹرین سے گم ہو جانے والے تھیلے کی کہانی سنائی اور لفافے کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے چاہتا ہو کہ لفافہ اس کے سامنے ہی کھولا جائے۔ فردوس لکھنے کی میز پر گئی اور قلم تراش سے لفافہ چاک کرنے کے بعد اس میں سے برآمد ہونے والی تحریر کو پڑھنے لگی۔ یہ خط سماوی کے نام تھا۔ سب سے پہلے فردوس کی نظر جس چیز پر پڑی وہ لکھنے والے کا پتہ تھا، 12 سونالی روڈ، تہران، اور خط کا مضمون یہ تھا، جمال سماوی، تم شہباز خان کے قتل کا الزام جمیل فرشوری کے سر تھوپنے میں کامیاب ضرور ہو گئے ہو، لیکن تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکو گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں شہباز خان کا قتل کرتے اور رقم لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنا منہ بند رکھوں تو 6 دن کے اندر اندر 25,000 تومان اوپر لکھے ہوئے پتے پر پہنچا دو۔ بصورت دیگر جمیل فرشوری کی جگہ تم جیل میں نظر آؤ گے۔ اشرف۔ خط پڑھنے کے دوران فردوس نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ اس کے چہرے کے تاثرات عیاں نہ ہونے پائیں، اور اس میں کامیاب بھی رہی تھی۔ اس نے لفافہ بند کرنے کے بعد جیب میں رکھ لیا۔ امی، کس کا خط ہے؟ اناش نے پوچھا۔ تمہارے ابو کے ایک دوست اشرف صاحب کا خط ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کچھ دن ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے آ رہی ہیں۔ آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ بس، اناش نے کہا، ساتھ ہی پوسٹ مین کے چہرے پر بوریت کے آثار نظر آئے۔ وہ شاید اس 10 سال پرانے لفافے سے کوئی دھماکہ خیز تحریر نکلنے کی توقع کر رہا تھا۔ اچھا فردوس خاتون، خدا حافظ۔ اس نے اپنا تھیلا سنبھالا اور چلا گیا۔ فردوس نے ایک طویل سانس لی۔ او میرے خدا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اچانک باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی، جسے سن کر اناش نے کہا، امی، رؤوف آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اسے تنہائی کا شدید احساس ہوا۔ کچھ دیر کے بعد فردوس نے خود کو اپنے کمرے میں کھڑا ہوا پایا۔ وہ آرام دہ کرسی کی طرف بڑھی اور اس پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ میرا شوہر قاتل ہے؟ نہیں، 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 میں ایسے واہیات خیال کو اپنے دماغ میں نہیں بسنے دوں گی، ورنہ ورنہ تباہی اور بربادی میرا مقدر بن جائے گی۔ اس نے سوچا۔ اس کی تمام تر کوشش کے باوجود اس کے دماغ کا پر اسرار دروازہ تھوڑا سا کھل ہی گیا، اور آج سے 10 سال پیشتر کی روایات کسی کالے ناک کی مانند پھنکارتی ہوئی اس دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے عدالت کے اس کمرے کا منظر گھومنے لگا۔ کلرک جمیل فرشوری مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا، ایک مایوس چہرہ جس پر موت کی سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ تو خالی تھا، پھر یہ کیسی آوازیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھیں؟ اسے جمیل فرشوری کی بیوی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، میرا شوہر بے قصور ہے، خدا کے لیے اس پر رحم کرو، اس کے بچوں پر ترس کھاؤ، وہ قاتل اور لٹیرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ پھر اس نے سماوی کو عدالت میں دیکھا۔ وہ گواہی کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ ہاں، میں نے اچھی طرح دیکھا تھا، تھیلا لے کر بھاگنے والا جمیل فرشوری ہی تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ فردوس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنے کان بند کر لیے، اور سماوی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچتی رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ سماوی نے سفر کے لیے سامان پیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ خوابگاہ میں گئی اور ہوائی سفر کے لیے ضروری سامان چمڑے کے سوٹ کیس میں بند کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ کاروباری نوعیت کے دورے پر جانے کے لیے اس کے شوہر کو کس قسم کے لباس کی ضرورت ہوگی۔
آخرکار شام ہوئی اور وہ اپنے شوہر کو لینے کے لیے ٹرین کے آنے سے 5 منٹ پہلے ہی اسٹیشن پر جا پہنچی اور امپالہ میں بیٹھ کر ہی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے قریب ہی فیض اپنی کار میں بیٹھی تھی، وہ بھی شاید اپنے شوہر کو لینے آئی ہوئی تھی۔ فردوس کو یاد آیا اس کے شوہر فیض سے سماوی کے بڑے اچھے تعلقات تھے، حصص کی خرید و فروخت میں دونوں ایک دوسرے پر بڑا بھروسہ کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے خاتون فردوس، بڑی اداس نظر آ رہی ہیں آپ؟ اسے فیض کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ ہاں، بڑی تھکن محسوس کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ کچھ دیر تک دونوں میں جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر فردوس اس وقت چونکی جب اس کے کانوں میں تہران سے آنے والی لوکل ٹرین کی سیٹی کی آواز آئی۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو اپنے ہاتھ میں سیاہ چمڑے کا بیگ اٹھائے مسافروں کی بھیڑ سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہیلو فردوس، تمہارا دن کیسا گزرا؟ سماوی نے امپالہ کا دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بہت بور۔ اور آپ کا؟ بہت بور، بالکل تمہاری طرح سے، سماوی نے ہنس کر کہا۔ فردوس بھی مسکرا دی، مگر اس کا دھیان سامنے تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گاڑی ٹریفک کی بھیڑ سے نکل کر جائے تو وہ اسے اس خط کے بارے میں بتائے گی۔ آج کوئی خاص ڈاک تو نہیں آئی تھی میرے نام؟ سماوی نے اچانک پوچھا اور فردوس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، اس نے کہا، چندہ اور میری بہن کا ایک خط تھا اور بس۔ فردوس نے وقتی طور پر جھوٹ بول دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ تھکا ہوا ہوگا، اس لیے وہ رات کے کھانے کے بعد اس سے خط کا تذکرہ کرے گی۔ جیسے ہی امپالہ کوٹھی میں داخل ہوئی، سماوی نے کہا، شاید کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ ایک کھٹارا قسم کی کار پورٹیکو سے قدرے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی، جس کی پچھلی ونڈ شیلڈ پر موٹے الفاظ میں پریس کا لفظ لکھا تھا۔ اخبار والوں کو میرے یہاں کیا ضرورت پڑ گئی؟ سماوی نے کہا۔ فردوس کا دل پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ امپالہ سے اتر کر دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے تو یہاں ایک ادھیڑ عمر کا صحت مند شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، آقائے جمال سماوی، میں بے وقت تکلیف کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے قاسم کہتے ہیں اور میں روزنامہ اطلاعات کا نمائندہ ہوں۔ فرمائیے۔ سماوی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم اس ڈاک کے تھیلے کی طرف ایک مضمون چھاپ رہے ہیں جو پچھلے دنوں حیرت انگیز طور سے ملا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس مضمون کو دلچسپ بنانے میں آپ بھی ہماری مدد کریں گے۔ میں سمجھا نہیں آقائے قاسم، سماوی نے کہا۔ فردوس قریبی صوفے پر بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ دراصل ہم ان خطوط کی نقل حاصل کر رہے ہیں جو 10 سال کے طویل عرصے کے بعد لوگوں کو ملے ہیں۔ مقصد صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک خط جو آج سے 10 سال قبل لکھا گیا تھا، اب مکتوب علیہ کی کیا اہمیت رکھتا ہے؟ آیا اس میں لکھی ہوئی باتیں یا اطلاعات مکتوب علیہ کے لیے اب بھی اہم ہیں یا نہیں؟ کئی خطوط میں سے بڑا دلچسپ قسم کا مواد برآمد ہوا ہے۔ مثلا آج سے 10 سال قبل کسی ناظم صاحب نے اپنے والدین کو اپنے ہونے والے بچے کی پیدائش کی اطلاع دی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب تک راکم کے یہاں 6 بچے ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو جو خط موصول ہوا ہو اس میں بھی دلچسپ قسم کی بات لکھی ہوئی ہو۔ کیسا خط؟ سماوی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ رپورٹر قاسم نے اچانک کچھ یاد کیا اور مسکرا کے بولا، اوہ، آپ شاید ابھی ابھی باہر سے آ رہے ہیں، اس لیے یقیناً آپ نے اپنی ڈاک نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ خط آج آپ کے یہاں ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ پھر اس نے فردوس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، شاید آپ نے ابھی تک انہیں بتایا نہیں۔ سماوی نے فردوس کو گھور کر دیکھا اور کہا، تم نے تو کہا تھا کہ کوئی خاص ڈاک آج نہیں آئی۔ فردوس کے دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ اس صورتحال کی اس قدر نازک ہو جانے کی امید نہیں تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ کاش وہ سماوی کو اس خط کے متعلق راستے میں ہی بتا دیتی تو وہ یقیناً کوئی مناسب راہ نکال لیتا۔ فردوس، وہ خط کہاں ہے؟ اس کے کانوں میں سماوی کی آواز آئی۔ میرے پاس ہے، اس نے بمشکل تمام کہا۔ کہاں سے آیا ہے؟ سماوی نے پوچھا۔ اشرف کے یہاں سے۔ اشرف؟ سماوی تقریباً اچھل پڑا۔ آقائے سماوی، کیا آپ بتائیں گے کہ یہ اشرف صاحب کون ہیں اور انہوں نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے؟ رپورٹر نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آقائے سماوی کہ ہم مکمل رازداری سے، میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس خط کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا، سماوی نے خشک لہجے میں کہا۔ دیکھیے آقائے سماوی، ہم صرف عوام کی دلچسپی کی خاطر، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آقائے سماوی،
یہ درست ہے کہ خط 10 سال کے بعد موصول ہوا ہے، لیکن اس کا متن جاننے کے لیے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ رپورٹر سخت شرمندہ ہوا تھا، شاید اسے اس قدر روکھے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنا سرخ چہرہ لیے ہوئے سماوی کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا، پھر فردوس اسے اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ اپنی کار میں بیٹھ کر ان کی کوٹھی سے باہر نہیں نکل گیا۔ تم نے مجھے ٹیلی فون پر اس خط کے متعلق کیوں نہیں بتایا فردوس؟ سماوی نے بگڑتے ہوئے کہا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ اس خط کے متعلق آپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کروں، کیونکہ ٹیلی فون پر کی جانے والی گفتگو کو کہیں بھی سنا جا سکتا ہے۔ تو اسٹیشن سے یہاں تک کے راستے میں تم بتا سکتی تھیں۔ آپ تھکے ہوئے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد۔ تم نے وہ خط نہیں پڑھا؟ پڑھ لیا ہے؟ خوب، سماوی نے خشک اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایک خط میں تمہارے شوہر کو قاتل گردانا گیا ہے، اور تم ہو کہ مجھے کھانے کے بعد بتاؤ گی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس خط میں آپ کو قاتل گردانا گیا ہے، جبکہ آپ نے اسے ابھی تک پڑھا نہیں؟ فردوس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فردوس کے اس سوال پر سماوی ایک دم نرم پڑ گیا، اور اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ خط کہاں ہے؟ فردوس نے اپنی جیب سے لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سماوی نے اس خط کو بغور پڑھا اور جلدی سے بولا، کسی اور نے تو یہ خط نہیں پڑھا؟ نہیں۔ یہ سن کر سماوی نے ایک طویل سانس لی، گویا بہت بڑی مصیبت سے جان چھوٹ گئی ہو۔ وہ قریبی آرام دہ کرسی پر گر پڑا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بڑبڑایا، خدایا، یہ خط اگر کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ فردوس خاموش رہی، وہ بدستور فرش کو گھور رہی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو گئی فردوس؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، فردوس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ سماوی خاموش رہا، اس کے چہرے پر اس وقت بالکل ویسی ہی سیاہی پھیل گئی تھی جیسی کلرک جمیل فرشوری کا نام سن کر اس کے چہرے پر نظر آتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں سے جھلاہٹ کے آثار بھی نمایاں تھے۔ خاموشی بھی ایک جواب ہے سماوی، فردوس نے کہا۔ کیا میں ایسا ہی سمجھ لوں؟ نہیں، نہیں فردوس، سماوی نے جلدی سے کہا۔ فی الحال تو میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن تم خود بتاؤ فردوس، کیا تمہارے خیال میں یہ سچ ہو سکتا ہے؟ فردوس خاموش رہی۔ جواب دو فردوس، سماوی نے اسے پھر مخاطب کیا۔ کیا تمہارا شوہر قاتل ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا شوہر اتنا بد کردار ہے کہ وہ قتل اور ڈاکے جیسے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھے؟ فردوس پھر خاموش رہی۔ بولو فردوس، تمہارا شوہر تم سے جواب طلب کر رہا ہے، سماوی نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا۔ فردوس کے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے آبشار کے دامن میں کھڑی ہو اور اس کا شور اس کے کانوں کے پردے پھاڑ دے رہا ہو۔ اچانک اس نے اپنی کلائی میں شدید قسم کا درد محسوس کیا اور وہ بلبلا اٹھی۔ نہیں، نہیں سماوی، میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی، اس نے کہا۔ پھر تم نے مجھ سے ایسا سوال کیوں کیا تھا؟ اوہ خدا کے لیے میری کلائی تو چھوڑیے، نہیں تو ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوہ، سماوی نے چونک کر اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے کہا۔ بے خیالی میں مجھے خیال نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو فردوس۔ فردوس کی غزالی آنکھوں سے گرم گرم آنسوؤں کے قطرے امنڈ پڑے، پھر جب سماوی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر بھینچا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد سماوی نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ فردوس، اس خط کے متعلق جو بات بھی میرے علم میں ہے میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اتنی جلدی تم نے اس خط پر یقین کیسے کر لیا؟ خیر، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اشرف کبھی میری کمپنی میں رات کا چوکی دار تھا۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ جس دن جمال فرشوری کو سزا سنائی گئی تھی تو عدالت کوریڈور میں مجھے ایک شخص نے روک کر کہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں یاد آیا کہ نہیں؟ فردوس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ حقیقت میں اسے یاد آ گیا تھا، حالانکہ یہ بات آج سے 10 سال پہلے کی تھی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، وہ اشرف ہی تھا جو بعد میں بلیک میلر ثابت ہوا تھا۔ یعنی وہ عدالت کے کوریڈور میں مجھے ایک طرف لے گیا تھا اور مجھ سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب میں اس نے وہی بات کہی جو اس نے اس خط میں لکھی ہے۔ لیکن اسے یہ سب کچھ کہنے کی ہمت کیوں کر ہوئی؟ پتہ نہیں، سماوی نے کہا۔ یہ بات ضرور اس کے علم میں تھی کہ واردات کے وقت اور ٹائم کی وجہ سے میں بھی آفس میں موجود تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس نے یہ سوچا ہوگا
کہ وہ مجھ پر خزانچی کو قتل کرنے کا الزام لگانے کی دھمکی دیکھ کر رقم اینٹھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا؟ فردوس نے پوچھا۔ 25,000 تومان۔ میرے خدا! فردوس نے کہا، مجھے یاد ہے سماوی، ہم اس وقت بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کمبخت نے یہ تک نہ سوچا کہ ایک غریب کلرک 25,000 رقم کہاں سے لائے گا۔ پھر تم نے اسے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے پہلے تو نرم الفاظ میں اس سے کہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن جب اس نے اپنا مطالبہ پھر دہرایا تو میں نے سخت الفاظ میں اسے خبردار کیا تھا کہ میں پولیس کو رپورٹ کر دوں گا۔ وہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس پر وہ چپ ہو گیا تھا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ فوری طور پر اپنا مطالبہ خط میں دہرائے گا، اور پھر وہ خط 10 سال بعد مجھے موصول ہوا۔ اگر یہ خط مجھے اسی وقت مل جاتا تو میں یہ معاملہ پولیس کے سامنے ضرور رکھ دیتا۔ تو کیا ان 10 سالوں میں اشرف نے آپ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا؟ قطعی نہیں، وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کا اس طرح خاموش ہو جانا اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل تھی، اور خود تمہارا بھی یہی خیال ہونا چاہیے، کیوں؟ ہاں، فردوس نے کہا، بشرط یہ کہ کلرک جمیل فرشوری کے خلاف دی جانے والی شہادت۔ ہاں، کہو کہو، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میری شہادت بالکل درست تھی۔ فردوس نے محسوس کیا کہ سماوی غصے میں بھر گیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی شہادت جھوٹی تھی۔ تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم ایسا سمجھتی ہو۔ سماوی نے کہا، نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ البتہ میں صرف اس الجھن میں ہوں کہ اشرف نے آپ کو بلیک میل کرنے کی جسارت کیوں کر کی۔ سماوی چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے آثار بھی نہیں تھے۔ وہ اٹھ کر فردوس کے قریب آیا اور بولا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ اب سے چند لمحے پہلے میں نے تمہیں جھڑک دیا تھا۔ یہ اسی رات کا تذکرہ ہے۔ فردوس لینز پر اپنے برابر لیٹے ہوئے سماوی کو اخبار پڑھتا دیکھ رہی تھی۔ قریبی میز پر رکھے ہوئے ریڈیو سے موسیقی نشر ہو رہی تھی۔ فردوس محسوس کر رہی تھی کہ تھکن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے جلدی نیند آ جائے گی۔ پھر وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبنے ہی والی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ اب ریڈیو سے موسیقی کے بجائے جرائم پر تبصرہ نشر ہو رہا تھا، اور یہ تبصرہ کلرک جمیل فرشوری کے متعلق تھا۔ جمیل فرشوری کو عمر قید بھگتتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں اس نے اپنی عمر قید کی معافی کے لیے دوسری درخواست کی تھی، جو کہ رد کر دی گئی۔ معافی کی درخواست میں اس نے کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اور اس کی خدا سے یہی دعا ہے کہ اصلی قاتل پکڑا جائے تاکہ وہ جیل خانے سے بچ جائے اور اس کے بال بچے تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ اس نے مزید لکھا تھا کہ اسے خدا کی ذات مقدس پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے یہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ اسے امید ہے کہ دنیا ایک دن اسے بے قصور ماننے پر مجبور ہوگی۔ اس کے بعد ریڈیو کا مبصر دوسرے موضوعات پر تبصرہ کرنے لگا، لیکن جمیل فرشوری کے متعلق تبصرے کے دوران فردوس غور سے سماوی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اخبار اس کے ہاتھ سے پھسل کر گر پڑا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اور ہلکی سیاہی کی تہ بھی چڑھ گئی تھی۔ فردوس سوچ رہی تھی کہ کیا یہ جرم کی سیاہی ہے جو جمیل فرشوری کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر نظر آنے لگتی تھی۔ اچانک وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ سماوی نے بڑے غصے میں ریڈیو بند کیا، اور پھر فردوس نے پہلے ہی آنکھیں بند کر لیں تاکہ اسے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی جرم کی سیاہی کو دیکھ رہی ہے۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے سماوی کو دیکھا جو چت لیٹا ہوا چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے ٹیبل لیمپ آف کیا اور اس کے بعد فردوس کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ وہ قدرے کسمسائی، شاید اپنی ازدواجی زندگی میں پہلی مرتبہ۔ کیوں؟ کیا بات ہے جان من؟ سماوی نے پوچھا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ واقعی یا کوئی اور بات ہے؟ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ فردوس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس خط کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی؟ تم ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ فردوس خاموش رہی۔ سماوی نے پھر کہا، خدا کے لیے اس خط کو بھول جاؤ فردوس۔ بھول جاؤں گی، فردوس نے مختصراً کہا۔ یہ سن کر سماوی نے سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں فردوس کہ یہ بات آسان نہیں ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہی خصوصیت رکھی ہے کہ وہ گزری ہوئی باتوں کو یاد رکھے اور ان کا اثر لے۔ کاش میں اس خط کے جھوٹا ہونے کا تمہیں یقین دلا سکتا۔
فردوس میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، لیکن تم خود سوچو فردوس کہ اگر میں یہ جانتے ہوئے کہ جمیل فرشوری مجرم ہے عدالت میں شہادت نہ دیتا اور خاموش رہتا تو کیا یہ بھی گناہ کا کام نہ ہوتا؟ یہ اور بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے عمر قید ہو گئی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ فردوس اب اپنی خشک آنکھوں سے سماوی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سماوی نے کہا، گویا اب تم میری طرف سے مطمئن ہو؟ بالکل، بس تو پھر اس خط کو بھول جاؤ کہ اس میں کیا لکھا تھا، کیا سمجھی؟ سماوی نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی، لیکن ایک اور بات۔ پوچھو۔ اس اشرف والے قصے کو آپ نے مجھ سے 10 سال چھپائے کیوں رکھا؟ فردوس نے پوچھا۔ سماوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، مجھے تمہاری ذہانت پر فخر ہے فردوس، لیکن یقین کرو میں اس بات کا تذکرہ کر کے تمہیں الجھن میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اشرف دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ فردوس خاموش رہی، حالانکہ وہ اپنی شوہر کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں برابر کا حصہ چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا شوہر سماوی اپنی پریشانیوں کا بوجھ اس پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اچھا بھئی، سخت بھوک لگ رہی ہے، باورچی سے کہو کہ کھانا لگائے، سماوی نے کہا۔ شہباز خان کو جمیل فرشوری نے ہی قتل کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جمیل فرشوری ہی تھا جو رقم کا تھیلا لے کر بھاگ رہا تھا۔ ہر چند کے وہاں روشنی ناکافی تھی، لیکن میں نے صاف پہچانا تھا، اور پھر مجھے اس کے بھاگنے سے ذرا دیر پہلے ہی خزانچی شہباز خان کی چیخ سنائی دی تھی۔ وہ جمیل فرشوری کا نام لے کر ہی چیخا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے اپنے قاتل کو پہچان لیا تھا، اور تمہیں کیا بتاؤں فردوس میں؟ مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، فردوس نے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے اس قدر کیوں کوشاں ہے، جبکہ اس نے اس سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اسے اس خط پر ذرا بھی یقین نہیں ہے۔ شب بخیر فردوس، سماوی نے کہا اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ آواز میں بڑی جھلاہٹ اور ترشی تھی۔ فردوس خود سے نفرت محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ 25 سال کے اس عرصے میں سماوی نے ایسے خشک لہجے میں شب خیر کہا ہو۔ دونوں ایک ہی بستر پر تھے، لیکن درمیان میں ایک عجیب و غریب دیوار حائل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے سماوی کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس نے خود بھی سو جانے کی کوشش کی، لیکن دماغ میں مختلف قسم کے خیالات کی یلغار کی وجہ سے ناکام رہی۔ یہ بات خاص طور سے اس کے ذہن میں کچوکے لگا رہی تھی کہ جب بھی سماوی کے سامنے جمیل فرشوری کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اضطراب میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ آخر کیوں؟ اگر اس کا ضمیر میلا ہے تو وہ 10 سال کے طویل عرصے میں اس تلخ یاد کو بھول کیوں نہیں گیا؟ اسے ان دنوں کی پرسوزیاں بھی یاد آئیں جب سماوی کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا تھا۔ آج سے 10 سال قبل وہ پریشان حال گھر میں آیا تھا، اور باتوں کے دوران اس نے کہا تھا کہ اگر رقم حاصل کرنے کے لیے اسے کوئی ناجائز راستہ بھی اختیار کرنا پڑا تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اس وقت تو وہ یہ سمجھی تھی کہ پریشانی میں اکثر لوگ مجرمانہ قسم کی باتیں سوچنے لگتے ہیں، لیکن یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ سماوی ایسا ہی کر گزرے گا۔ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ خزانچی شہباز خان کے قتل والی رات جب وہ گھر واپس آیا تھا تو وہ اس کے سیاہی مائل چہرے اور اس کی پروحشت آنکھوں کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ تو کیا واقعی وہ ایک قاتل کی آنکھیں تھیں؟ ہر چند کے سماوی نے اصرار کرنے پر سارا بیان کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا، فردوس میں اس واقعے کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں؟ وہ اس واقعے کو کیوں بھول جانا چاہتا تھا؟ کیا اس کے لیے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا؟ فردوس یہ سب کچھ اس وقت نہیں سوچ سکی تھی، کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ شاید یہ وقتی صدمے کا اثر ہے۔ سماوی نے جمیل فرشوری کو رقم لے کر بھاگتے دیکھا تھا، پھر اس نے شہباز خان کی لاش دیکھی ہوگی۔ قتل، خون، ڈاکہ، یہ سارے واقعات ایک اچھے خاصے شخص کے مزاج کو چڑچڑا بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس واردات کے بعد مہینوں تک اسے شہادت کے لیے عدالت میں حاضر ہونا پڑا تھا۔ حقیقت میں اس دوران سماوی بڑا پریشان رہا تھا۔ رات کو سونے کے لیے وہ خواب آور گولیوں کا سہارا لینے لگا تھا۔ جوں جوں عدالت کی پیشی کے دن قریب آتے تھے، اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ کیوں؟ اگر وہ خود مجرم نہیں تھا تو اس کی راتوں کی نیند کیوں حرام ہو گئی تھی؟ اگر وہ مجرم نہیں تھا تو کمپنی کے چوکیدار اشرف نے شہباز خان کے قتل کا الزام اس پر لگانے کی کوشش کیوں کی تھی؟
کیا اشرف بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ایسا کر سکتا تھا؟ یقیناً اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تو تھا، ورنہ وہ سماوی کو بلیک میل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ خط آج سے 10 سال پہلے کا تھا، جو موصول ہونے سے رہ گیا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ اسی قسم کا کوئی اور خط سماوی کو آج سے 10 سال پہلے ہی مل گیا ہو، اور اس نے اشرف چوکیدار کا منہ بند رکھنے کے لیے اسے 25,000 روپے کی رقم بھی دے دی ہو۔ اسے یاد آ رہا تھا جب سماوی ایک دن پریشان گھر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اسے فوری طور پر 25,000 تومان کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو گویا 25,000 کی وہ ضرورت وہی تھی جو اسے اشرف کے مطالبے پر ادا کرنی تھی۔ یقیناً یہی بات رہی ہوگی، حالانکہ اس نے اس سلسلے میں اپنے دوستوں کے قرض کی اچانک واپسی کی کہانی گھڑی تھی، جو اب سراسر جھوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ پھر کیا یہ ضروری ہے کہ اشرف 25,000 کا مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہو؟ کیا اس نے سماوی کو مسلسل بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اور پھر اگر سماوی نے اشرف کو 25,000 کی رقم ادا کر بھی دی تھی، تو وہ اتنی رقم کہاں سے لایا ہوگا، جبکہ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج تھا؟ پھر جمیل فرشوری پر فرد جرم ثابت ہوتے ہی سماوی کے دن پھر گئے، اور وہ حیرت انگیز طور پر مالدار ہوتا چلا گیا تھا۔ بقول اس نے اپنا نیا کاروبار حصص کی خرید و فروخت کی صورت میں شروع کیا تھا، لیکن اس قسم کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے تو کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سماوی یہ سرمایہ کہاں سے لایا تھا؟ اسے یاد تھا کہ عدالت میں جب کلرک جمیل فرشوری پر فرد جرم عائد کی جا رہی تھی، تو وہ رو رو کر اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں بے قصور ہوں، میں نے قتل نہیں کیا، میں نے کسی کی رقم نہیں چرائی، یہ سب کسی اور نے کیا ہے۔ آخر وہ کون تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس جرم کو کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جمیل فرشوری یا اس کا شوہر؟ اس نے اپنے برابر میں سوئے ہوئے سماوی کو دیکھا۔ خدایا، کیا یہ شخص قاتل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص اتنا مکار اور فریبی ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ پچھلے 10 برسوں میں ایک قاتل کی بیوی رہی ہے؟ اسے باہوں میں لینے والا، اس کے ہونٹوں کو چومنے والا، اس کے جسم و جان کا مالک قاتل ہے؟ وہ بستر سے نیچے اتر آئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوتے ہوئے سماوی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، نہیں نہیں، وہ ایک قاتل کے پاس نہیں سو سکتی۔ اس نے اپنے جسم پر ڈریسنگ گاؤن ڈالا اور خوابگاہ سے باہر نکل آئی۔